मेरा शौहर कोयले से भी ज़्यादा काला था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपने शौहर से नफरत थी और इसी वजह से मैं इसका बच्चा जन्म नहीं देना चाहती थी। जबकि मेरा शौहर रोज़ मेरे लिए ढेरों फल फ्रूट लाता ताकि मैं इसका सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकूं। जबकि मैं इसका बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। यूँ एक दिन मैं जानबूझकर फिसली ताकि बच्चा ज़ाया हो जाए। जो ही मुझे दर्द तेज़ शुरू हुआ तो शौहर मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि मेरा शौहर गोद में मुर्दा बच्चा उठाए पूरे अस्पताल में फिर रहा था। और जब वो मेरे पास आया तो इसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मैं जब होश में आई, मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने अफसरदगी से बताया कि हम आपका बच्चा बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे मेरे जिस्म से किसी ने मेरी रूह जुदा कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई तो मुझे तनवीर नज़र आया। इसने गोद में मुर्दा बच्चे को उठाया हुआ था और वो पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर भागकर मेरी जानब आ गया और बोला, मुबारक हो रेशमा, तुमने बेटे को जन्म दिया है, मगर ये मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रखूँगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसको दफन नहीं करूँगा। तनवीर की बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बैठ गया था। इसने मुझे बच्चे की शक्ल दिखाई जो हूबहू मेरी कापी था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे ओंठ। मैं फूट फूट कर ज़ारो-कतार रो दी थी। तनवीर भी रोने लग गया था, लेकिन वो बोला, रेशमा, रोने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैंने इस बात को तनवीर का जज्बातीपन ख्याल किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी धुन का पक्का है और जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा तनवीर ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। तनवीर बोला कि मैंने अपने बेटे का नाम अली रखा है। ये कमरा अली का है और इसी में रहेगा। मैंने रोते हुए इसके मुंह की तरफ देखा और कहा, ऐसा मत करो, हमारा बच्चा मर चुका है, तुम इसको इस्लामी अहकामात के तहत दफन कर दो। तनवीर मेरी बात सुनकर चिढ़ गया था। गुस्से से बोला, आज तुमने ये बात कर दी है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनो। मेरा बेटा जिंदा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। मुझे तनवीर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन मैं इसे कुछ नहीं कह सकी। लेकिन वो मेरी बातों से तंग आकर इस कमरे में शिफ्ट हो गया था जो इसने बेटे के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने तनवीर बच्चे के लिए कभी फीडर बनाकर ले जाता तो कभी इसके पैम्पर तब्दील कर रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने एक दिन गुस्से से तनवीर को कहा कि मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती मत करो, इसको दफन कर दो। तनवीर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस कमरे में ले गया जहाँ पर अली लेटा हुआ था। इसने एकदम से बेटे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख बरामद हुई, क्योंकि वहाँ तो मुझे वो वक्त ज़्यादा आने लगा जब मैं अपनी ही धुन में घर के आईने में अपना नक्श देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ वो गाना भी गुनगुना रही थी जो मैं आज साथ वाले घर से सुन कर आई थी। मुझे ये खबर ही ना हुई कि अम्मा कब आई और कब मुझ पर अपने जूते की हवाई फायरिंग कर डाली थी। अम्मा का निशाना बड़ा पक्का था। मेरी कमर पर धप कर के जूता लगा दिया था और मैं दर्द से बलबला उठी थी। अम्मा मुझे बड़े कड़े तेवरों से देख रही थी। वो बोली, आ जाने दो तुम्हारे अब्बा को। अम्मा मुझे हमेशा ही अब्बा की धमकी दिया करती थी, क्योंकि अब्बा से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो एक शरीफुन्नफ्स आदमी थे। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने दीन के हर पहलू को अपनी ज़िंदगी पर लागू किया हुआ था, जबकि मैं इस कदर पाबंदियों से चिढ़ती थी। मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान थी। मेरा मानना था कि अपने अमाल का खुद हिसाब देना है, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद की ज़िंदगी गुजारने दी जाए। मगर कहाँ जी, अब्बा साहब तो हमारे घर के हिटलर थे। मैं और मेरे छोटे बहन भाई इनसे बड़ा डरा करते थे। मुझे गाने सुनने, ड्रामे देखने और नावल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मगर हमारे घर में इन चीज़ों को मशरूब ममनू की तरह काबिल नफ़रत समझा जाता था। मगर मैं कहाँ किसी की कहने में थी। मैं अपनी सहेलियों से इनके नावल उधार लेकर किताबों में छुपा कर पढ़ा करती थी। मैंने ज़माने वालों से छुप छुप कर बहुत से ख्वाब अपनी पलकों तले छुपा कर रखे हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरे नावलों के हीरो जैसा लड़का बिहाने आ जाएगा, मगर इसके बाद में ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा। मैं हर नमाज के बाद अपनी जल्द अज जल्द शादी हो जाने के लिए वजीफ़ा भी किया करती थी। मैं मौलवी साहब की बेटी थी। वज़ाइफ पर मेरा यकीन बड़ा था।
مجھے یہ لگتا تھا کہ یہی وظائف میری نیا پار کروائیں گے۔ میری امید کے عین مطابق بہت جلد ہی میرا رشتہ آ گیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب کے کسی جاننے والے نے ان کی سب سے بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور مولوی صاحب نے ہاں کہہ ڈالی تھی۔ اب 1-2 ہفتے بعد تمہارا نکاح کر کے ہم تمہارا فرض ادا کر دیں گے۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا تھا۔ اب تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جو چاہا تھا وہ مجھے مل رہا تھا۔ میں اس جیل خانے سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہوتی رہتی تھی۔ میں نے یہ 2 ہفتے گن گن کر گزارے تھے اور اب اماں مجھے ہر لمحہ گھر بسانے کی گن سکھاتی رہتی تھی۔ ایک بار تو اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے بندے ہاتھ دیکھ ریشما، اپنے سسرال میں اچھا وقت گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری تربیت پر سوال اٹھے اور میں مولوی صاحب سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ میں اماں کو بڑی تسلیاں دیتی، حوصلہ دیتی۔ آخر کار میرے نکاح کا دن آ ہی گیا۔ میرے ابا کے وسائل بہت محدود تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ براتی مدعو نہیں کیے ہوئے تھے۔ یوں بڑی سادگی سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر بہت عالی شان تھا۔ اس گھر سے میرے ابا کے گھر جتنے 10 مکان نکل سکتے تھے۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ کچھ لمحے تو میں سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کمرہ دیکھنے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے سے اٹھا کر اپنا کمرہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس قدر خوبصورت کمرے کی مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ پھر مجھے کمرے کے باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگی تو میں نے گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا۔ میرا دولہا کمرے میں داخل ہوا تو وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں مسکرانے لگی۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ہیرے کی انگوٹھی میرے سامنے کر دی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر نہیں، سیاہ ہاتھ دیکھ کر۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر ڈالی تو میں دھنگ رہ گئی۔ ایک بڑی عمر کا سیاہ مرد میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں ایک دم سے سمٹ کر گئی اور بولی، سوری انکل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آئے ہیں، میں سمجھی تنویر ہے۔ وہ کدھر رہ گئے؟ وہ شخص ایک دم سے پریشان ہوا۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری سوچوں کے گھوڑے دوڑنے لگے تھے۔ ہائے کہیں میرا شوہر بھاگ ہی تو نہیں گیا۔ وہ شخص گلا کھنگار کے بولا، ریشما، میں ہی تنویر ہوں۔ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، ریشما، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اس مرد کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ تنویر بھی گھبرا کے رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہے تو میں نے سر کا درد کا بہانہ بنا دیا اور رونے لگ گئی تھی۔ پھر وہ میرے لیے گولی لے کر آیا، کھانا پینا بھی لایا، مگر میں نے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ میں ساری رات سسکتی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں ابا کو مخاطب کر کے کہا، دنیا میں تو قابل عزت مولوی صاحب بنے بیٹھے ہو نا، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ صبح ہوئی تو تنویر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ریشما، میں جانتا ہوں تمہارے سر میں درد نہیں تھا۔ تم شاید خود سے دگنی عمر کے مرد کو اپنے شوہر تسلیم نہیں کر پا رہی۔ میں جانتا ہوں میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تم سے صورت میں بھی کم ہوں، مگر میں کم سیرت ہرگز نہیں ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر کی مہرانی بنا کر رکھوں گا، تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ میں تمہیں اتنا سکھ دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ تنویر نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ سچ میں میری بہت عزت اور قدر کیا کرتا تھا۔ وہ میرے نخرے اٹھا اٹھا کر بیزار نہیں ہوتا تھا۔ تنویر نے صحیح معنوں میں مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنایا ہوا تھا، جبکہ میں تنویر کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس کو کڑوا سا جواب دے دیتی تاکہ دوبارہ اس کی ہمت مجھ سے بات کرنے کی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بہت مستقل مزاج تھا۔ میں نے کتنے حسین و جمیل خواب دیکھے تھے اور ان کی کتنی بھیانک تعبیر ہوئی تھی، لیکن پھر زیادہ دن مجھ سے گھر میں نہیں رہا گیا، کیونکہ میں تو یہاں وہاں گھومنے پھرنے والی مست ماحول لڑکی تھی۔ گھر کی تنہائی سے میں اکتا کر اپنی پڑوسن کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کا گھر تو ہمارے جیسا خوبصورت نہیں تھا اور وہ حیثیت میں بھی بہت کم تھے، لیکن ہمارے پڑوسیوں کی بیٹی میری ہم عمر نکلی، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی۔ وہ خاصی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اس سے بات کر کے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی کمپنی سے کافی متاثر ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایمن کے ساتھ دوستی کر لی۔ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی اور وہ 2 بار میرے گھر بھی آئی تھی، لیکن زیادہ تر میں ہی ایمن کے گھر جاتی تھی۔ ایک دن میں ایمن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ایک پیارا سا لڑکا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ بالکل کسی ہیرو کی طرح دکھتا تھا۔ میں نے ایمن سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟
وہ بولی یہ میرا بڑا بھائی ہے۔ وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ آج میرا موڈ بہت سخت خراب تھا۔ مجھے تنویر کی شکل سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جب آفس سے لوٹ کر واپس گھر آیا تو میں اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے نخرے اٹھا رہا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یوں غصہ کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کچن میں پانی گئی تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تنویر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھ پر قیامت ہی بیت گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کالے کلوٹے انسان کے بچے کو ہرگز جنم نہیں دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تنویر سے طلاق لے لوں گی۔ اس طرح میری تنویر سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور ابا سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ گھر آ کر بھی میرا موڈ سخت ناخوشگوار رہا۔ تنویر میری منتیں کرتا رہا کہ تم اپنا موڈ اچھا کر لو، نہیں تو بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ایمن کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر زار اختار رو دی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، بلکہ میں نے اس سے کہا کہ تنویر میرے ساتھ بہت لڑتا ہے۔ کل رات بھی اس نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ ایمن میرے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دلاسے دینے لگی۔ تبھی نہ جانے عمران کہاں سے نکل آیا۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا اور وہ بولا تمہیں تمہارا شوہر کیوں مارتا ہے؟ عمران کی توجہ پا کر میں نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ میں بولی تنویر اپنی عادت سے مجبور ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارتا ہے۔ عمران میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بولا اگر تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے تو تم کو اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرواؤ۔ میں بولی عمران میں مولوی کی بیٹی ہوں، میں کہاں تھانوں کی چکر لگاتی پھروں گی۔ عمران نے جلدی سے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور بولا اگر تمہیں پھر تنویر نے مارا تو تم مجھے کال کر کے بتانا۔ تم اب بے فکر ہو جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں عمران کا نمبر لے کر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شام ہی میں نے اسے فون کر دیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ عمران میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا اچھی تو تم بھی بہت ہو، اسی لیے تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ بیت گیا۔ جب تنویر آفس سے واپس آیا تو میں نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں ہر روز بہانے سے عمران کو فون کیا کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے آگے سے بہت اچھا رسپانس دے رہا تھا اور کہتا تھا میں تو ہر وقت تمہاری ہی کال کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ میری اور عمران کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے ہوٹل میں بلایا تھا۔ میں بڑی تیار ہو کر گئی تھی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ عمران بولا مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم جیسی حسین لڑکیاں یہ امیر بڈھے کیوں لے جاتے ہیں۔ وہ بولا تمہاری شادی مجھ جیسے لڑکے سے ہونی چاہیے تھی۔ میں عمران کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ میں بولی میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تم جیسے لڑکے سے ہو، مگر میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر میری شادی تنویر کے ساتھ کر دی تھی۔ عمران بولا اگر میں ایک بات کہوں تو تم غصہ تو نہیں کرو گی؟ میں جھٹ سے بولی نہیں، میں کیوں غصہ کروں گی، تم کھل کر کہو جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو۔ وہ بولا اگر تم کسی طریقے سے تنویر سے طلاق لینے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ عمران کی بات سن کر تو میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بڑی خوشی خوشی گھر آ گئی تھی۔ میں سارا دن تنویر سے طلاق لینے کے منصوبے بناتی رہی تھی، مگر اب یہ جو بچے کی آفت آن پڑی تھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی تنویر کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس طرح تو وہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن جاتا۔ جبکہ تنویر نے جب سے بچے کی خبر سنی تھی تب سے اس نے مزید میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے فروٹس لے کر آتا، کبھی وہ فروٹ خود کاٹ کر میرے سامنے پیش کرتا اور چاہتا تھا کہ اس کا بچہ صحت مند پیدا ہو، لیکن میں ہر گھڑی تنویر کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ ایک دن عمران نے مجھے پھر سے ہوٹل پر بلایا۔ اس دن میں نے رو رو کر اس کو بتا دیا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عمران میری بات سن کر کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اس کو فون پہ فون کرتی رہی لیکن وہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا اور بولا کہ اب تم مجھے فون کیوں کر رہی ہو، تم تو میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو۔ میں بولی میں تنویر کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی، تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہوں۔ عمران میری ساری بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بولا ہاں ٹھیک ہے، تم تنویر سے اپنا راستہ الگ کرنا چاہتی ہو لیکن خالی ہاتھ طلاق کیوں لو؟ وہ بولا تم تنویر سے اپنا رشتہ ٹھیک کرو اور بہانے سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پر لگوا لو، پھر تمہارے پاس نہ تو پیسے کی کمی ہوگی اور نہ ہی پیار کی۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے عمران کا منصوبہ بہت اچھا لگا تھا۔ اب میں اس عمران کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے تنویر کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کر لیا تھا۔
اب میں نے اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، وہ جیسے کہتا میں ویسے ہی کرتی۔ تنویر بھی بہت زیادہ خوش تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں بچے کی وجہ سے بدل گئی ہوں۔ اب میں کہتی تنویر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو وہ مسکرا کے کہتا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میں کہتی کہ مجھے اس محبت کا ثبوت چاہیے۔ وہ بولتا کیسا ثبوت؟ میں کہتی تم ساری جائیداد میرے نام پر لگا دو، یہی تمہاری محبت کا ثبوت ہوگا۔ تنویر نے میری بات مان لی اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، لیکن بچے کی فکر مجھے ابھی بھی ستائی جا رہی تھی۔ میری ڈیلیوری میں بھی بہت دن کم رہ گئے تھے۔ پھر میں نے ایک دن ناٹک کیا، میں نے خود کو جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گرا لیا۔ میری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے جگہ جگہ چوٹیں آئی تھیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو میں نے ہسپتال کے بیڈ پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نرس نے افسردگی سے کہا کہ بچے کو ہم بچا نہیں پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے کسی نے میرے جسم سے روح جدا کر دی ہو۔ میں نے خالی نظریں ادھر ادھر دوڑائی تو مجھے تنویر نظر آ گیا۔ اس نے گود میں مردہ بچے کو پکڑ رکھا تھا اور وہ پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میں گھبرا گئی تھی۔ تنویر وہ مردہ بچہ بھی گھر بھی لے آیا تھا اور اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، اس کے کپڑے بدلتا، اس کے لیے فیڈر بناتا، حتیٰ کہ اس کا ڈائپر تک تبدیل کرتا تھا۔ مگر مجھ میں اس بچے کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے بچے کی پیدائش کو 7 دن ہو گئے تھے، یعنی تنویر 7 دنوں سے مردہ بچہ لیے پھر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ابھی تک بچے کی لاش گلنا سڑنا شروع کیوں نہیں ہوئی۔ میں یہ سب دیکھ کر ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے عمران کو فون کر کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نیا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تم اپنے سارے زیورات اور جائیداد کے کاغذ لے کر بس اسٹیشن پر پہنچ جانا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا۔ میرے پاس زیادہ تر ہیرے کے ہی زیورات تھے۔ وہ سب چیزیں بیگ میں ڈال کر میں دوپہر 3 بجے بس اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ عمران میرا منتظر ہی کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے ہاتھ سے بیگ تھاما اور مجھے بینچ پر بٹھا کر خود ٹکٹیں لینے چلا گیا تھا۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی عمران کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ بس اسٹیشن پر موجود بسیں جا چکی تھیں۔ اب میرا ماتھا ڈھنکا تھا۔ میں نے عمران کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے بڑی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ میں نے ٹیکسی عمران کے گھر کے باہر رکوائی تھی، لیکن ان کے گیٹ کے باہر بہت بڑا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں دھک سے رہ گئی تھی۔ عمران کے گھر کے پاس ہی ایک ضعیف سا آدمی کھڑا تھا۔ میں بولی انکل آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا بیٹا ہم نے یہ مکان خرید لیا ہے۔ جہاں کا مالک عمران تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی لاٹری لگ گئی ہے، اس لیے وہ یہ گھر فروخت کر کے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرے تو ارد گرد ہر چیز گھومنے لگی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر گھر پہنچی تو تنویر کو گھر میں ہی پایا تھا۔ میں نے غصے سے تنویر کو کہا کہ میرے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تنویر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ بولا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ زبردستی ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر علی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے علی کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری نظریں جیسے ہی اس بچے کے منہ پر پڑی، میرے منہ سے دل سوز چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہاں پر تو ایک گڈا پڑا ہوا تھا اور اس گڈے کے منہ پر علی کی تصویر لگی تھی۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر زاروکتار رو دی۔ تنویر بولا تمہیں میرے بچے کو قتل کرتے ہوئے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا؟ کیا تم کیسی ماں ہو؟ تم نے ایک غیر مرد کی خاطر میرا بچہ ہی مار ڈالا۔ مجھے بتاؤ کیوں کیا یہ سب؟ جس کی خاطر تم نے یہ سب کیا وہ تمہیں بس اسٹیشن پر بے جار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا تنویر میری ساری سرگرمیوں سے واقف تھا؟ میں تنویر کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تمہاری ساری جائیداد وہ لے کر بھاگ گیا ہے۔ تنویر بولا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے چھپ چھپ کر عمران سے ملا کرتی تھی، اس کی خاطر تم نے میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی خاطر تم نے مجھ سے میری ساری جائیداد مانگی تھی۔ میں نے الماری سے سارے اصلی زیور نکال کر ان کی جگہ نقلی زیورات رکھ دیے تھے، جائیداد کے کاغذات بھی نقلی رکھ دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم عمران سے دھوکہ کھا کر میرے پاس ہی آؤ گی۔ میں نے بڑی حیرانگی سے تنویر کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ ہنس کر بولا تم میرے ساتھ رہو گی، صبح شام میری شکل دیکھو گی، کیا یہ قید نہیں؟ تم نے میرے بچے کو مارا ہے ریشما، میں تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ تنویر چلا گیا تھا تو میں پھوٹ کر زاروں کتار رونے لگ گئی تھی۔ انچاہے شخص کے ساتھ رہنا بھی ایک سزا ہی تھی اور مجھ جیسی عورت اسی سزا کی حقدار تھی۔